बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूँ हारून अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, हज की सादत का ज़माना शुरू हो चुका है। तवक्को है कि इस साल पाकिस्तान से तकरीबन 1,80,000 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे और इस सिलसिले में परसों यानी जुमेरात से 9 मई से हज फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज हमारी जिस शख्सियत को हमने यहाँ दावत दी है वो हैं साबिक डायरेक्टर हज जनाब फ़रोग़ आफ्ताब ज़ैदी साहब। आप अरसा दराज तक आज़मीन हज के इंतज़ाम व इंसराम और उनको दरपेश मुश्किलात के हल के लिए खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आफ्ताब साहब, हमारे सामीन और नाज़रीन को आप अपना ज़रा तारुफ़ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वज़ारत मज़हब अमूर से तकरीबन कोई 35 साल तक मुंसलिक रहा और इस दौरान मुझे ये सआदत नसीब हुई कि मैंने तकरीबन 10 साल मेरी परमानेंट पोस्टिंग सऊदी अरब में भी माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ पोस्टों पर, और इस हवाले से मैंने आज़मीन हज के लिए जो मुझसे हो चुका वो मैंने खिदमत अंजाम दी। जी बिल्कुल ठीक है। और इन मुशाहिदात और तजर्बात जो मैंने वो हासिल किए उनकी रोशनी में मैंने किताबें लिखी। अच्छा। और किताबों के बाद वजारत ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी। अच्छा। और काफ़ी अरसे तक ये मेरे पास ज़िम्मेदारी रही कि मैं आज़मीन हज की तरबियत के लिए लिटरेचर तैयार करूँ। अच्छा। फिर उनके लिए मैंने PTV और रेडियो पाकिस्तान के ताउन से रेडियो प्रोग्राम और PTV प्रोग्राम्स किए। अच्छा। और फिर उनके लिए वीडियोस बनाई। अच्छा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट के बाद भी ये सिलसिला मेरा जारी है। अच्छा। और अभी भी वजारत मुझे बुलाती है और मैं लेक्चर देता हूँ। जी। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्राइवेट तंजीमों ने भी मुझे इन्वाइट किया होता है, वहाँ भी मैं लेक्चर देता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ज़ैदी साहब, ये फरमाइए कि जब हमारे हाजी यहाँ से रवाना होते हैं तो उन्हें किन मदारिज और मराहिल से गुजरना पड़ता है? रवानगी की तैयारी कैसे होती है? जी हारून अब्बासी साहब, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि तैयारी के 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला वो जो पाकिस्तान से रवानगी से पहले का मरहला है जिसमें आपकी जिस्मानी तैयारी है। ठीक है। और दूसरा मरहला वो है जिसमें आपने क्या चीज़ें लेकर जानी हैं, क्या सामान की तैयार करना है और आपको हाजी के यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या इंतज़ाम करने हैं वगैरह। उसके बाद का मरहला है सऊदी अरब में क़याम का। कि सऊदी अरब में क़याम का जो आपका पीरियड होता है 40 दिन का या 20 दिन का, जितने दिन का भी है, उस दौरान आपको क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं। पहले यहाँ की तैयारी क्या होता है? पहले यहाँ की। अब यहाँ से हम शुरू, मैंने 3 मरहलों का जिक्र किया, अब यहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये होता है कि आपको पता है कि हज का सफ़र एक मुश्किल थका देने वाला सफ़र है। बिल्कुल। इसके लिए अगर आपने अपने आप को जिस्मानी तौर पर तैयार नहीं किया तो फिर हज के दौरान मनासिक के हज की अदायगी में आपको तकलीफ हो सकती हैं। आप थक सकते हैं, थकावट की वजह से आपको बीमारी भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होता है, यानी जिस्मानी तौर पे आप हल्की फुल्की वर्जिश करें, खूब वॉक करने की आदत डालें। अब चूँकि फ़्लाइटों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुझे अंदाज़ा है कि आज़मीन हज ने तरबियत हासिल करके ये जो मरहले हैं इनसे गुजरे होंगे, खूब वॉक कर रहे होंगे। जिन्होंने बाद में जाना है वो अभी अगर नहीं कर रहे तो खूब वॉक करें। अच्छा। पैदल चलने की खूब आदत बनाएं। अच्छा। उसके बाद ये देखें कि उनका जो मेडिकल फिटनेस है वो कितना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो कोई बीमार हैं, कोई किसी तकलीफ़ में हैं, तो पहले अपना उसका पूरा मुकम्मल ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है। सेहतमंद हो के यहाँ से जाएं। और उसके लिए वजारत ने बाकायदा एहतमाम किया हुआ है। अच्छा। कि अगर आप कोई ऐसे बीमार हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, हार्ट के हैं, शुगर के हैं, या इस किस्म की कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो उसके लिए आपको मेडिसिन अभी से ख़रीद लें। ठीक है। आपको मालूम होगा कि आपका सऊदी अरब में 40 दिन का क़याम है, तो 40 दिन के हिसाब से अपनी मेडिसिन लेकर साथ यहाँ से जाएं। ये ना सोचें कि हमें वहाँ से मेडिसिन मिल जाएगी। जी। वहाँ का तरीक़ेकार जो है वो ज़रा लंबा होता है, मुख्तलिफ। हाँ। आप डिस्पेंसरी में जाते हैं, कतारों में खड़े होते हैं, इबादत में खलल पड़ता है, तो बेहतर है कि यहाँ से अपनी 40 दिन की मेडिसिन लेके जाएं। ठीक है। और उन मेडिसिन को ले जाने का तरीक़ेकार ये है
کہ جب حاجی کیمپ سے آپ کو ایک لیٹر آتا ہے یعنی وزارت مذہبی امور کی جانب سے کہ جی آپ نے اس تاریخ کو حاجی کیمپ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. عام طور سے حاجی کیمپ فلائٹ سے 2 دن پہلے آپ کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے. اچھا. جب آپ 2 دن پہلے وہاں جاتے ہیں تو اپنی میڈیسن ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے. وہاں آپ نے اگر ٹیکے نہیں لگائے جو کہ ضروری ہیں ٹیکے لگوانے, وہ ٹیکے آپ کو لگوانے ہوتے ہیں روانگی سے 10 دن پہلے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 10 دن پہلے نہیں لگوائے ہیں حاجی کیمپ میں تو وہ ٹیکے بھی آپ لگوائیں, اپنی میڈیسن بھی پیک کروائیں. ٹھیک ہے. اور پھر حاجی کیمپ آ کر اپنے ٹریول ڈاکومنٹس جو ہیں, اس میں آپ کا ٹکٹ ہے, آپ کا شناختی لاکٹ ہے, اور اس کے علاوہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے جس میں آپ نے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں. یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے وہاں سے زر مبادلہ کبھی وہ لازمی ہے. وہ کتنا ہوتا ہے تقریباً کو مقرر ڈاکومنٹس لے کر آپ گھر چلے جائیں گے. اچھا. اور پھر فلائٹ سے 6 گھنٹے پہلے آپ نے پھر براہ راست ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے. اچھا. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ فلائٹ سے 6 گھنٹے پہلے آپ کو جانا ہے. ظاہر ہے کہ 6 گھنٹے پہلے جب آپ جائیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ساری میڈیسن اٹھا کے اپنے سامان میں ڈال دیتے ہیں. یعنی آپ نے بک والے سامان میں ڈال دیا. اب خدا نخواستہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں, آپ ریگولر میڈیسن لیتے ہیں, آپ شوگر کی کوئی پیشنٹ میڈیسن لیتے ہیں, تو وہ میڈیسن آپ کو اپنی پاکٹ میں یا اپنے احرام کی بیلٹ میں وہ رکھ لیں. اگر آپ نے سامان بک کرا دی, آپ چونکہ 6 گھنٹے پہلے آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, 5 گھنٹے کی آپ کی فلائٹ ہے, پھر آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو ویٹ کرنا ہے, پھر آپ کو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ بلڈنگ میں جانا ہے, تو بہت ٹائم لگے گا. لیکن آپ کو ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ نے 4 سے 5 گھنٹے کے بعد میڈیسن لینی ہے, 6 گھنٹے کے بعد میڈیسن لینی ہے. تو اگر آپ نے دوائیاں پیک کرا دی تو پھر وہ میڈیسن کیسے لیں گے؟ اچھا, یہ فرمائیں کہ جو آپ احرام یہیں سے باندھ کے لوگ چلے جاتے ہیں, اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ احرام باندھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جدہ جانا ہے تو پھر تو احرام باندھیں گے. اچھا. اور اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ منورہ ہے تو اس صورت میں آپ نے احرام نہیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں. اب شروع کی جو ہماری وزارت مذہبی امور جو شیڈول تیار کیا ہے, شروع کی جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ مدینہ منورہ جاتی ہیں. اچھا. ابھی تقریباً کوئی 15 دن کی فلائٹ جو ہوں گی وہ پہلے مدینہ منورہ جائیں گے. اچھا. گورنمنٹ اسکیم کی. اچھا. پرائیویٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, گورنمنٹ اسکیم کی. یہ فلائٹ پہلے جائیں گی مدینہ منورہ. ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب آپ تیاری کریں تو اپنا احرام, جو لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ اپنا احرام سامان کے اندر پیک کر لیں, کوئی حرج نہیں. اچھا, کوئی حرج نہیں. لیکن جنہوں نے جدہ جانا ہے وہ اپنے سامان میں احرام کو پیک نہیں کریں گے, بلکہ اس کو ہینڈ کیری میں رکھ لیں. اگر انہوں نے ایئرپورٹ جا کے باندھنا ہے, ہم تو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ وہ احرام کو گھر سے باندھ کے آئیں اگر جدہ آپ جا رہے ہیں, کیونکہ جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر باتھ روم کی تعداد کم ہوتی ہے, پھر رش ہوتا ہے, تو اس لیے آپ بہتر ہے کہ گھر سے احرام باندھ لیں تاکہ آپ کو پھر وہاں کوئی پرابلم نہ ہو. نہیں, لیکن جدہ سے آپ مکے تک جاتے ہیں احرام باندھ کے, تو کیا وہاں پہ جا کے عمرہ کرتے ہیں پہلے؟ جی, پہلے انہوں نے جب یہاں سے یہ احرام بندھا ہوگا تو کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ حج تمتع کرتے ہیں, تو یہاں سے احرام بندھا ہوگا, رستے میں میقات آتی ہے, میقات رستے میں آتی ہے یہ لمنم, تو ادھر سے جہاز گزرتا ہے, تو اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا. تو جب یہ احرام کی حالت میں وہاں اتریں گے, پھر وہیں سے پھر جدہ چلے جائیں گے, اپنی بلڈنگ میں جائیں گے, احرام کریں گے اور پھر عمرہ ادا کریں گے. لیکن جو مدینہ منورہ جائیں گے انہوں احرام کی حالت میں نہیں ہوں گے, وہ پہلے اپنی بلڈنگ میں جائیں گے, پھر روزہ رسول پہ حاضری دیں گے, اور اس کے بعد وہاں 8-10 دن قیام کریں گے. پھر انہوں نے جب مکہ آنا ہوگا تو پھر وہاں سے مدینہ منورہ سے وہ احرام باندھ کے مکہ کے لیے روانہ ہوں گے. اچھا. کیونکہ پہلے انہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مناسک حج کے لیے ان کو احرام باندھنا ہوتا ہے. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں تیاری کے حوالے سے, کہ اب یہاں سے جو چیزیں لے کے جانی ہیں, سامان اپنا ہلکا پھلکا رکھیں. اچھا. ایئر لائن نے ٹکٹ پہ لکھا ہوتا ہے آپ کو اتنا سامان الاؤڈ ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں آپ کو 40 کلو وزن الاؤڈ ہے. جی. تو آپ 40 کلو وزن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 40 کلو ہی لے کے جائیں, کیونکہ جب وہاں سے واپس آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ تبرکات ہوں گے, کھجوریں چیزیں ہوں گے, تو لامحالہ آپ کے پاس وزن بڑھ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو 40 کلو وزن ایئر لائن نے الاؤ کیا ہے تو آپ اس سے تقریباً کوئی 8-10 kg کم رکھیں. اچھا. یعنی ایک تو وہ سامان ہے جو آپ نے بک کیا, وہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 30 سے 40 کلو الاؤ کرتی ہے. وہ ایئر لائن نے اپنے ٹکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنا وزن, ہر ایئر لائن کا الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب 7 kg جو ہے وہ ہینڈ کیری بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ جہاز کے اندر لے جا سکتے ہیں. اب آپ نے
سامان اپنے وزن کے حساب سے رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس واپسی پہ سامان زیادہ ہوا تو پھر وہ ریالوں میں چارج کریں گے، اور بعض اوقات ایئرپورٹ پہ، جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پھر آپ شرمندہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کسی لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے وزن کو جو آپ کو الاؤ کیا اس کے اندر ہی رہیں. اب ہے در مبادلہ. جی. اب یہاں سے آپ کو در مبادلہ لے کے جانا ہے. اب گورنمنٹ اسکیم والوں کا پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت نے آپ سے لے لیا ہے. اچھا. جس میں آپ کے جہاز کا کرایہ، آپ کا کھانا پینا، آپ کی رہائش، آپ کی ٹرانسپورٹ، اور بعض نے اپنے قربانی کے پیسے بھی ادا کر دیے ہیں. اچھا. یہ سب پیسے جن کے ادا ہو چکے ہیں ان کو تو ایک معمولی رقم لے جانی ہے، ان کو 1000-1200 ریال بھی ان کے پاس ہو تو کافی ہے. لیکن جنہوں نے قربانی کے پیسے ادا نہیں کیے وہ اگر 2000 ریال اپنے ساتھ رکھ لیں تو ان کے لیے، کیونکہ 700-800 ریال جو ہے قربانی کی ہے اور باقی جو ہے وہ کھجوریں تبرکات کے لیے، باقی کھانا پینا ٹرانسپورٹ سارا وہ ادا کر چکے ہیں. اب ریال لیتے ہوئے بھی آپ کو ذرا خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں جا کے آپ جب کسی ایکسچینج کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ لوگ گھیر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اچھا ریٹ دیتے ہیں. اچھا. اور اچھا ریٹ کے چکر میں آپ آ جاتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں ہاں جی کتنے کی کرنسی، آپ کہتے ہیں 1 لاکھ کی یا 2 لاکھ کی مجھے کرنسی چاہیے ریالوں میں. وہ کہتا ہے جی میں آپ کو اس سے بہت اچھا ریٹ دے رہا ہوں دکانوں سے. آپ اس کو پیسے پکڑاتے ہیں، وہ پیسے لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے. اچھا. دھوکہ ہو جاتا ہے. ہاں ایسے دھوکے ہوتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے تھے کہ میرے پیسے لے کے چلا گیا. آپ کسی ایرا غیرہ قسم کے بندے کو جو غیر متعلقہ بندہ ہے اس کو آپ نے اپنی کرنسی نہیں دینی. آپ نے صرف اتھورائز ڈیلر کے پاس جانا ہے اور اس سے جو صحیح کرنسی ہے وہ لینی ہے، کیونکہ یہ فیک کرنسی بھی آپ کو دے سکتے ہیں، وہ چکر بھی کر سکتے ہیں، تو ان سے آپ نے بچنا ہے. پھر جب آپ حاجی کے یہاں آتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں تو آپ پہلے چیک کریں اپنا پاسپورٹ. ٹھیک. آپ دیکھیں اس کے ساتھ ویزا کے اسٹیکر لگا ہوا ہے، کیونکہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ مل گیا اس میں ویزا ہی نہیں ہے. اچھا. آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو پتہ چلا جی آپ ویزا کے بغیر جا رہے ہیں، وہ روک لیں گے آپ کو. پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے، پھر جب جگہ ملتی ہے پھر آپ جاتے ہیں. پھر دوسرا یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو آپ کا ٹکٹ ہے اس کے اوپر آپ کا ٹائم کیا لکھا ہے. اچھا. اس میں لوگوں کو، ہمارے حاجیوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے 9 تاریخ 001. اب 001 کا مطلب تو یہ ہوا کہ رات کو 1 بجے فلائٹ ہے. جی بالکل. اب ہمارے حاجی بات سادہ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں جی دوپہر کو 1 بجے فلائٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم چلے جائیں گے. وہ جب دوپہر 1 بجے کے حساب سے وہاں پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے رات کو فلائٹ جا چکی ہے ان کی. تو پھر وہ حاجی کے ہم پاتے ہیں کہ جی ہمیں بھیجو. جہاز سارے بک ہوتے ہیں، پھر ان کو ڈائریکٹر حج کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کرے. پھر جس جہاز میں جگہ ملتی ہے وہ جاتے ہیں، پھر اپنے گروپ سے بچھڑ جاتے ہیں. اب یہاں سے سارے ڈاکومنٹ چیک کر کے جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں 6 گھنٹے پہلے آپ کو پہنچنا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ. آپ ایئرپورٹ جائیں، اپنے سامان کو تسلی کے ساتھ بیلٹ کے اوپر رکھیں، اپنے سامنے رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ سامان ایئرپورٹ پہ چھوڑ جائیں. اگر یہاں چھوڑ دیا تو پھر وہاں جا کے پرابلم ہوگی. اب جب یہ سب چیزیں آپ کریں پھر 4 سے 5 گھنٹے میں آپ انشاءاللہ جدہ یا مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے، مدینہ پہنچ گئے، جدہ پہنچ گئے، سب جگہ پہنچ گئے، ہمارے یہاں لوگوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ جہاز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت پینیکی ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ وہاں اترتے ہیں تو جو آج حجاج کے جو خدام وہاں پہ آپ کے ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی پراپر گائیڈنس کرتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے ایک عام حاجی کو جب وہ وہاں اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ؟ تو جی جدہ ایئرپورٹ پہ اول تو حاجی کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں. ہم تربیت میں یہی کہتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ فل تیاری سے جا رہے ہیں آپ کو اوپر شان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. آپ یہ سوچیں آپ سفر حج پہ جا رہے ہیں، مقدس سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ میاں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. بے شک. تو جب آپ جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ ایئرپورٹ اتریں گے تو پہلا جو ان کا رابطہ ہوتا ہے وہ سعودیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا. یعنی سعودی حکام ہوتے ہیں، وہ ان کی پراپر رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں ہر اسٹیپ پر. اچھا. وہاں پر ہمارا کوئی خادم الحجاج یا معاون حجاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہاں اندر آنے کی وہاں پر ان کو اجازت نہیں ہوتی، لاؤنج کے اندر کوئی نہیں ہوتا. اب کچھ سعودی حکومت نے سسٹم یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ روڈ ٹو مکہ کا. اچھا. کچھ ایئرپورٹ سے فلائٹ سے جائیں گی
اچھا. اور ان کا سامان، ان کا امیگریشن، ان کی ایوری تھنگ کا سارا کچھ یہیں کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا. وہ سیدھے جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ ایئرپورٹ اتریں گے اور اپنی بلڈنگ میں پہنچ جائیں گے. بلڈنگ میں پہنچ کے ان کو سامان ملے گا. لیکن جن اسٹیشن پہ روڈ ٹو مکہ نہیں ہے ان کا سامان ایئرپورٹ پہ اترے گا. حاجی صاحبان بیلٹ پہ جائیں گے، بیلٹ پہ جا کے اپنا سامان سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اپنے سامان کو دیکھنا ہے اچھی طرح سے. اچھا. پہلے امیگریشن اور کسٹم امیگریشن کاؤنٹر سے گزرنے کے بعد جب اپنے سامان کو کلیکٹ کریں گے تو دیکھیں کہ میں اپنا ہی سامان لے رہا ہوں، کسی اور آدمی کا تو نہیں ہے. اس پہ اپنا نام لکھیں، اپنا مکتب نمبر لکھیں، اپنا بلڈنگ نمبر لکھیں، اس کی شناخت کریں اور اپنا سامان لے کے باہر آئیں. اچھا. اگر آپ نے سامان اندر چھوڑ دیا تو پھر آپ کو جانے میں اندر دشواری دوبارہ نہیں جا بہت مشکل ہوگا اور پھر مشکل ہوتا ہے. آپ اپنا سامان لے کے باہر آئیں گے تو یہاں پر ہمارے معاونین، اچھا، پاکستان حج مشن کے خدام، اچھا، وہ سارے وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. میڈیکل مشن کا عملہ بھی ہوگا. خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، کوئی اور ہے، تو آپ اسی وقت وہاں ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، ان سے آپ لوکل ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جب آپ اپنے سامان کے ساتھ بس اسٹینڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں بھی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کے ساتھ نہیں ہوتے، الگ الگ ہو جاتے ہیں. کوئی نماز پڑھنے چلا گیا، کوئی واش روم چلا گیا، لوگ بسوں میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا گروپ ایک ساتھ ہے، آپ اس گروپ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ تسلی کریں کہ آپ کا جو سامان ہے جس بس میں آپ بیٹھے ہیں اس میں آپ کا سامان رکھا ہوا ہے. اگر سامان آپ کا ایئرپورٹ رہ گیا تو اگر آپ مکہ پہنچ گئے تو پھر یہاں سے لے کے آنا، پھر واپس بلانا مشکل ہوتی ہے. لیکن پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے سامان کی ایک فوٹو بنا لینی ہے. ٹھیک. اپنے موبائل سے ایک فوٹو بنا لیں. اگر خدا نخواستہ جدہ ایئرپورٹ پہ، مدینہ ایئرپورٹ پہ یا کہیں آپ کا سامان رہ جاتا ہے تو آپ ہمارے معاونین کو وہ فوٹو دیں گے. اچھا. وہ فوٹو ہمارے پورے جو پاکستان حج مشن کے جو ہمارے ویلفیئر آفس ہیں سب کو سرکولیٹ ہو جائے گی کہ اگر کسی بلڈنگ میں غلطی سے چلا گیا ہے تو وہ وہاں سے سامان آ جائے گا. پہچان لیں گے کہ ہاں یہ سامان فلاں حاجی کا فلاں بلڈنگ میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سامان لے کے آپ کو بلڈنگ تک پہنچا دیں گے. اچھا یہ بتائیے، جب آپ بسوں میں بٹھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے وہاں لے جاتے ہیں، وہاں جا کے بھی اکثر شکایات آئی ہیں کہ لوگوں کو کمرہ نہیں مل رہا ہوتا، جگہ نہیں مل رہی ہوتی، لوگ بہت پریشان پھر رہے ہوتے. اس کا کیا حل ہے؟ جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اول تو پہلے ہی پاکستان حج مشن نے ساری بکنگ کی ہوتی ہے. ساری پریشانی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، پریشانی ضرور ہوتی ہے. اور پریشانی کیا ہوتی ہے کہ حاجی صاحبان بلڈنگ میں گئے، اب بلڈنگ وہ سارا سال بند ہوتی ہیں. اب وہ ساری بلڈنگیں جب بند ہیں تو ظاہر ہے اس میں صفائی کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، اے سی بھی خراب ہو سکتا ہے، پانی بھی نہیں ہو سکتا، کئی مسائل ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک میں نہیں ہوتے. کسی بلڈنگ میں جو دیر سے کھلی ہو تو اس میں ہوتے ہیں. اب اس بلڈنگ میں جب یہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا سامان رکھیں اور یہ دیکھیں ان کو کون سا کمرہ الاٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہر کمرے پہ ان کا گروپ نمبر لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنا گروپ نمبر دیکھیں، اپنے ان کا جو لاکٹ پہنا ہے اس میں لکھا ہوگا گروپ نمبر. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں اور اس میں آپ پہچان لیں گے کہ میرا کمرہ یہ ہے. ٹھیک اب ہے. ایک کمرے میں 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 6 لوگ چاہے کسی جگہ کے بھی ہوں، کسی علاقے کے بھی ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اچھا ہاں، وہاں پہ اس قسم کی تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک مقصد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اب اس میں آپ نے جب اپنا سامان رکھ دیا، اپنے گروپ کے ساتھ مل گئے، سب کچھ ہو گیا، اب آپ تسلی کے ساتھ بہت آرام سے تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. پھر آپ اگر مکہ مکرمہ میں ہیں تو پھر آپ عمرہ کر لیں، ادائیگی کے لیے جائیں اور گروپ کی صورت میں ہی جائیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچانیں. اور اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو مکہ مکرمہ کی عمارتیں ہیں وہ حرم شریف سے بہت دور ہیں. اچھا. اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ کا دوبارہ انتظام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان حج مشن نے باقاعدہ اس کے لیے ٹرانسپورٹ بلڈنگ کے ساتھ لی ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ یہ عمارتیں حرم سے تقریباً 14-15 یا اس سے بھی زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتی ہیں. اب وہاں پر یہ عمارتیں جہاں جہاں پر بھی ہوں گی ان عمارتوں کے ساتھ یہ ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے گی. اب ٹرانسپورٹ کس طرح ملتی ہے کہ ایک کلسٹر ہے، بلڈنگز ہیں، بہت ساری بلڈنگز ہیں. اچھا. ان بلڈنگز کے درمیان میں ایک انہوں نے بس اسٹینڈ بنا دیا. اچھا. اب بس اسٹینڈ کو انہوں نے نام دے دیا. ٹھیک. سیکٹر 1، سیکٹر 2، سیکٹر 3.
اچھا اپنا خواتین و حضرات، فروغ آفتاب صاحب بتا رہے تھے، روانگی کی تیاریاں بتا رہے تھے، اور پھر جس وقت آپ جدہ اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں وہاں تک کی یہ بات بتا رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. فروغ آفتاب صاحب سابق ڈائریکٹر حج آپ کو تفصیلات بتا رہے تھے کہ آپ کو روانگی سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے اور وہاں پہنچ کے آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو کن قوانین کا بھی پاس کرنا ہے اور اپنے ملک اور ملت کی بھی کرنی ہے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں اور آپ ایک ڈسپلنڈ قوم کے فرد ہیں. آپ بالکل پینیکی نہ ہوں، آرام سے رہیں، بہت آرام سے وہاں تمام سہولتیں آپ کو مل جائیں گی. جی آپ بتا رہے تھے یہ جو مکہ اور مدینہ میں آپ بتا رہے تھے کہ وہاں سے جو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں وغیرہ ہیں، اس میں آپ بتا رہے تھے کہ جب وہاں رہائش کے لیے جاتے ہیں، جی اس سے آپ اس بات کو آگے بڑھائیے. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں آپ جن رہائشوں میں رہتے ہیں ان کے قریب ہی بس اسٹینڈ ہوتا ہے. اب ان بسوں کو جو گروپ نمبر الاٹ کیے جاتے ہیں، مثال سیکٹر 1 کی بس ہے، ہم عام طور سے مکہ مکرمہ میں 8 سیکٹر بنائے جاتے ہیں کہ سیکٹر 1 2 3 4 سے لے کے 8 تک. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سے سیکٹر میں رہ رہے ہیں. 1 میں ہیں تو اس بس پہ لکھا ہوگا سیکٹر نمبر 1. تو آپ نے سیکٹر نمبر 1 کی بس میں بیٹھ کے اپنی بلڈنگ سے حرم کے لیے روانہ ہونا ہے. اب وہ بلڈنگ آپ کو اتار دے گی ایک اور بس اسٹینڈ پر. اچھا. وہاں سے لے کے آئے گی. اچھا. اور پھر وہ اتارے گی سعودی ٹرانسپورٹ سنڈیکیٹ. اچھا. یعنی سرکاری بسیں ہوتی ہیں سعودی عرب کی، تو ان بسوں میں بٹھانے کے لیے وہ آگے وہاں پر بھی یہی سیکٹر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں بسوں پہ، کون سی سیکٹر کی بس ہے، وہ آپ کو لے کے حرم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو حرم کے کون سے دروازے پہ بس نے اتارا ہے. اچھا. اب جس دروازے پہ کے قریب وہ اتارے گی، اس دروازے سے آپ انٹر ہوں گے، اس کا نام نام بھی لکھا ہوتا ہے باب عبدالعزیز. جس دروازے سے آپ انٹر ہو رہے ہیں اس دروازے کا نام نوٹ کر یاد رکھ لیں، کیونکہ آپ نے واپس اسی دروازے سے آئیں گے. ٹوٹل کتنے دروازے ہیں ویسے آپ کے؟ ٹوٹل کتنے؟ اسی دروازے سے پھر اٹھانا بھی آپ کو. اچھا. اسی دروازے سے ہوگا، اسی دروازے کے جہاں اسٹینڈ باہر ہے وہاں سے اس نے اٹھانا ہے ان کو. جی ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کو لے کے جائے گی اسی ترتیب جیسے لے کے آئی ہے، اسی طرح سے پھر آپ کو اتارے گی. آگے دوسری بسیں کھڑی ہوں گی، وہ آپ کو آپ کی بلڈنگ کے پاس اتاریں گی. یہ آپ نے بہت سسٹم کے اندر رہنا ہے. اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو کھانا وہاں بلڈنگ میں مہیا کیا جاتا ہے تینوں وقت کا، ناشتہ وغیرہ. اب بسیں تو چلتی رہتی ہیں ہر وقت، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں کہ حرم آنے جانے کا کوئی پرابلم نہیں. اچھا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جو کھانا کھا رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، وہ اپنے وقت پہ کریں. ٹھیک ہے. یعنی تاکہ آپ ہاضمہ خراب نہ ہو جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ حرم میں سارا دن گزارنے کے بعد آپ آ جائیں، شام کو 4 بجے آ کے کہیں مجھے کھانا دے دیں، پھر آپ کو کوئی کھانا نہیں ملے گا. کھانے کے جو بھی ٹائمنگ انہوں نے شیڈول دیا ہوا ہے اس کھانے پہ آپ کو بلڈنگ میں پہنچنا ہے. دوسرا آپ یہ بھی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جب آپ بلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بلڈنگ کو چینج کر دو. اچھا. میں نے فلاں بلڈنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اس یا میں حرم کے قریب رہنا چاہتا ہوں. آپ کی بلڈنگ قطعاً چینج نہیں ہوگی. اچھا. جس فلور پہ آپ رہ رہے ہیں، جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں، جو الاٹمنٹ آپ کو ہو گئی ایک بار، اسی میں آپ کو رہنا ہوتا ہے. اس کو کسی صورت بھی تبدیل نہیں کیا جاتا. اچھا. آپ اپنی فیملی کو ایڈجسٹمنٹ تو ضرور کرا سکتے ہیں. آپ اگر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ خواتین ایک طرف ہو جائیں، مرد ایک طرف ہو جائیں، یہ ایڈجسٹمنٹ آپ خود ہم کو کہہ کے تو کرا سکتے ہیں، لیکن آپ کی بلڈنگ یا کمرہ یا اس قسم کی کوئی تبدیلی یہ ممکن نہیں ہوتی. ٹھیک بات ہے. اچھا. اب بتائیے جو منی اور عرفات ہے وہاں 5 دن ہمارے حاجی وقت گزارتے ہیں، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں کیا کرنا چاہیے حاجیوں کو؟ دیکھیے تمام شیڈول منی عرفات کا جو ہے، اصل حج تو یہی ہے 5 دن کا. جی. اور اس کا پورا شیڈول بلڈنگ میں لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلڈنگ میں لکھا جاتا ہے جی کہ ہم اتنے بجے بسیں آئیں گی، آپ لوگ تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اگر صبح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات ہی کو روانہ ہونا ہے، صبح نہیں جانا، ہم نے رات کو روانہ ہونا ہے 1 بجے، اور 7 ذی الحجہ کو عام طور سے وہ لگا دیتے ہیں جی ہم نے رات کو 1 بجے بسیں آ جائیں گی اور روانہ ہو جائیں گے. تو آپ نے جو ٹائم بھی دیا ہے اس کے مطابق آپ احرام باندھ کے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور جس کا جی بسیں آئیں ان بسوں میں آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اب بعض بات ایسا ہوتا ہے وہ رات کو 1 بجے کا ٹائم دے دیتے ہیں یا صبح 6 بجے کا ٹائم دے دیتے ہیں، جو بھی ٹائم دیا ہو اس ٹائم پہ بسیں نہیں آتی. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایٹ اے ٹائم موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے،
بسیں اسٹک اپ ہو جاتی ہیں, نہیں پہنچ پاتی, تو ہم پینک ہو جاتے ہیں, حاجی حضرات شور ڈال دیتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے سعودی حکومت کی کہ وہ ایک ایک حاجی کو وہاں سے اٹھائے. کوئی حاجی ایسا نہیں ہوتا جس کو ٹرانسپورٹ لے کے نہ جائے. اچھا. تو آپ اطمینان سے, صبر و تحمل سے بسوں کا انتظار کریں, اور جب بسیں آ جائیں تو پھر بھی پینک نہ ہوں, آرام آرام سے. پہلے کوشش کریں کہ بزرگوں کو, خواتین کو پہلے بٹھائیں, اور اس کے بعد جو صحت مند نوجوان ہیں وہ بسوں میں بیٹھیں. جی جی. یہ بسیں آپ کو مینا لے کے جائیں گی. جب مینا پہنچیں تو پھر وہاں تھوڑا سا پرابلم پہلے دن ہوتا ہے کہ اب جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا خیمہ ہی ہمارا ہے, یعنی ایک خاندان کا, ایک کنبے کا, ایک گروپ کا ہے. وہ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں اس پر, اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو جگہ نہیں دیتے, پھر پرابلم ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو گدے ڈالے ہیں, جس سائز کے گدے ڈالے ہوئے ہیں, ایک کے لیے ایک گدا ہے. اچھا. اس حساب سے آپ اپنی اپنی جگہ لیتے جائیں, اسی میں آپ نے سامان رکھنا ہے, اسی میں آپ نے لیٹنا ہے. تو جگہ ذرا تنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آنے والوں کو جگہ دیتے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے قبضہ کر لیا تو بعد میں آنے والی بسیں جب آتی ہیں تو ان کو بھی وہی خیمہ لاٹ ہوا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہ خیمہ جگہ ہی نہیں ہے اس میں. وہ پھر باہر نکل کے چھوڑ ڈال دیتے ہیں. وہ پاکستان حج مشن کا رخ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو خیمہ ہی نہیں مل رہا, ہم تو دھوپ میں کھڑے ہیں. وہاں انتظار کریں. جو معلم ہوتا ہے, جو مکتب ہوتا ہے, اس کے جو کرندے ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ سب لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں. شروع پہلا دن جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے اس میں کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی, آپ کھڑے ہوتے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں. آپ کسی سایہ دار جگہ پہ کھڑے ہو جائیں, انتظار کریں, آہستہ آہستہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ. شام تک سب لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اگلے دن آپ کی موومنٹ ہوتی ہے عرفات کے لیے, وہی سسٹم ہے. اب کچھ لوگوں کو ٹرین کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور ٹرین کا بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ٹرین کا اسٹیشن ہے, اس اسٹیشن سے آپ نے جانا ہے, اور اس کے لیے وہ ایک لاکٹ دے دیتے ہیں. ایک لاکٹ ہوتا ہے ٹرین کا. وہ لاکٹ آپ لے کے ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں, دکھاتے ہیں, اسکین کرتے ہیں اور ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں. وہ ٹرین آپ کو ہر جگہ سے لیتی ہوئی تمام پوری جو مشاعر مقدسہ ہیں وہاں سے گھما کے لے کے آتی ہے. اور جنہوں نے بسوں میں جانا ہے وہ بسوں کا باقاعدہ انتظار کریں اور پینک ہرگز نہ ہوں. اور اگر کسی وجہ سے بس اسٹک اپ ہو گئی ہے, آپ میں پیدل چلنے کی ہمت ہے تو پھر آپ پیدل چلیں. مینا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ اگر ہمت ہے تو آپ چل سکتے ہوں. اگر آپ کو بس نہ ملی ہو, مل جاتی ہے لیکن کوئی وجہ ایسی ہو جائے تو پھر آپ پیدل چلیں اور سارے مناسک جو ہیں وہ ادا کر لیں. اچھا آفتاب صاحب, یہ بتائیے جو مناسک کے حج ہیں اس کی ترتیب ذرا بتا دیجئے تاکہ ہمارے عازمین حج کو اچھی طرح پتہ ہو کہ ہمیں پہلے کس مرحلے سے گزرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے. دیکھیے مناسک حج میں تو یہ ہے کہ آپ کا 5 دن مینا میں قیام ہوتا ہے جی, اور یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. اب اس قیام کے دوران پہلا دن آپ کا 7 ذی الحج کو مینا میں گزر گیا. ٹھیک ہے. 8 ذی الحج آپ نے عرفات میں گزاری. ٹھیک ہے. عرفات کھلا میدان ہے, ٹھیک ہے, ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہاں بھی ایئر کنڈیشن ٹھیک ہے خیمے ہوتے ہیں, اور وہاں پورا دن آپ نے عبادات میں گزارنا ہوتا ہے. اچھا. وہاں کھانا مل جاتا ہے. عبادات وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے؟ عبادات میں وہاں نمازیں پڑھیں, عبادات کریں اپنے حساب سے. کیا باجماعت نماز وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے یا اپنے اپنے طور پہ بھی ہوتا ہے؟ عرفات میں آپ مسجد نمرہ میں جاتے ہیں, وہاں باجماعت نماز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا خیمہ دور ہے کیونکہ گرمی ہے اور گرمی کے اندر سے آپ آتے ہیں اور آنے جانے میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنے خیمے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اللہ میاں نے آپ کو ہمت دی ہوئی ہے تو آپ جائیں, ضرور پڑھیں باجماعت وہاں پر نماز. اور اس کے لیے آپ اہتمام یہ کریں کہ آپ کے پاس چھتری ہو, پانی کی بوتل ہو, اچھا, اور اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں تاکہ آپ, کیونکہ گرمی ہوگی آپ کی اسکن جل جائے گی اتنی. اور کوشش کریں کہ سایہ دار جگہ آپ کو ملے جہاں پر آپ بیٹھ کے عبادات کرتے رہیں. 8 ذی الحج آپ کی جو ہے, معاف کیجیے گا, 9 ذی الحج جو ہے یہ آپ کی عرفات میں ہے. 8 ذی الحج مینا میں ہے. ٹھیک ہے. 9 ذی الحج آپ کی عرفات میں ہے. جی. اس کے بعد پھر آپ نے مزدلفہ آنا ہے 9 ذی الحج کو, وہاں سے کنکریاں لینی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے, اور پھر آپ نے واپس مینا آنا ہے.
मिना आके शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, फिर आपने कुर्बानी करनी है, हलक करवाना है, बाल कटवाने हैं, फिर आराम खोल देना है, फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए चले जाना है। ये आपके मनासिक के हज के हिस्से होते हैं। अच्छा फ़ारूक साहब, ये बताइए कि अमूमन ये देखा गया है कि तवाफ़ के दौरान और शैतान को कंकरियाँ पर मारने के दौरान और हजर अस्वद को बोसा देने के लिए हमारे लोग बहुत धक्कम पेल करते हैं, जबकि दूसरे ममालिक से आए हुए लोग काफ़ी डिसिप्लिन के साथ वो मनासिक हज अदा कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में आप हमारे आज़मीन हज को क्या हिदायत करेंगे, क्या आप गाइडेंस देंगे? जहाँ तक डिसिप्लिन का ताल्लुक है, अब पहला वक्त और था, अभी वक्त थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। अच्छा, पहले हजर अस्वद को बोसा देने के लिए बड़े धक्कम पेल होती थी और आप कोशिश करते थे कि मैं दे लूँ हर एक को, लेकिन अब उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। अच्छा, कि आप हजर अस्वद को बोसा देने जाते हैं सिर्फ उस वक्त जब आपने उम्रा किया। अब वैसे तो आप कोई इजाज़त ही नहीं होती कि आप उम्रे करते रहें। अच्छा, आपको परमिशन लेना पड़ती है पहले, और वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो अब उन्होंने उसका तरीक़ेकार ये किया कि आपको एक कतार बनाते हैं, कतार में आप खड़े होते हैं और बारी बारी आते हैं। अच्छा, और हजर अस्वद को बोसा देते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद आपने कहा कि शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए, शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जो है उसमें मुश्किलात पेश होती हैं। कि आप जब चलते हैं ना, तो एट ए टाइम जब आप मुज़दलिफ़ा से रवाना हुए तो एट ए टाइम काफ़िला रवाना होता है शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए, वो हजूम होता है। जी जी। अब आपने देखना यह है कि कौन सी जगह हजूम ज़्यादा है, ठीक है, रश ज़्यादा है। आप कोशिश करें कि उस हजूम से आप निकल जाएं, और ख़ास तौर से जो बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, उनको आप बिल्कुल साइड पर रखें और उनकी रहनुमाई करते रहें। अगर व्हील चेयर पर जा रहे हैं तो व्हील चेयर को भी आपने मजबूती के साथ उसको काबू रखना है। तो आप उस हजूम में जब आप जाएं तो जगह ऐसी देखें जहाँ से आपको रास्ता मिले। ठीक है, ज़बरदस्ती में किसी हजूम में घुसने की कोशिश ना करें। लेकिन उन्होंने सिस्टम बड़ा अच्छा कर दिया है कि उन्होंने जाने आने के रास्ते सब अलग अलग कर दिए हैं, ब्रिजेस बना दिए हैं, खुली खुली सड़कें कर दी हैं, ताकि हमारे जो जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से जब आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वहाँ जगह जगह लोग आवाज़ें लगा रहे होते हैं, ज़ियारा ज़ियारा ज़ियारा। अच्छा, वो बस में बिठा लेते हैं। अच्छा, अब बस में तो उन्होंने बिठा लिया, पैसे वो आपसे 10 रियाल 20 रियाल फ़ीकस ले लिए उसने। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मक्का मुकरमा में तवाफ़ ज़ियारत के लिए बेशुमार लोग एट ए टाइम निकल रहे हैं। तो अब ये बसें जो हैं वो हरम तक नहीं पहुँच पाती। अच्छा, वो क्या करते हैं कि बहुत दूर, हरम से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर ही हो गए, हम तो स्टकअप हो गए, वो दूर ही उतार देते हैं। आपको उतरना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा। मैं तो जिन लोगों में हिम्मत हो उनको मशवरा ये देता हूँ कि जब आप शैतान को कंकरियाँ मार लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जब आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए जा रहे हों तो वो जो इन्होंने एक पैसेज बनाया हुआ है, ऊपर शेड बने हुए हैं बाकायदा, उसमें से आप पैदल चले जाएँ, छतरी लेके जाएँ, पानी लेके जाएँ, आराम आराम से रुकते रुकाते आप हरम पहुंच जाएंगे। आप बस से जब जाते हैं तो देर में पहुंचते हैं, अगर आप पैदल जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको उसके लिए पहले से आदत होनी चाहिए कि आप पैदल चलने के आदी हों। अच्छा आफ्ताब साहब, अक्सर देखने में आया है कि जैसे मियाँ बीवी हैं या बेटा है, बाप है, चचा ताया है, उनमें से कोई गुम हो जाता है तो उस वक्त बड़ी एक दिक्कत होती है। हाजी बहुत घबराए हुए फिर रहे होते हैं कि हमारा आदमी की, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे आप उस तक ट्रेस कर सकते हैं? देखिए, हमने जो पाकिस्तान हज मिशन है जी, उसने वहाँ बाकायदा एक गुमशुदगी का सेल बनाया होता है। अच्छा। मतलब मुख्तलिफ सेल हैं उसमें जी, सामान की गुमशुदगी, बंदों की गुमशुदगी, और इसी तरह डेथ एंड डिजीज़ सेल है, बीमार हो जाए तो क्या करे जी, कोई खुदा न खास्ता डेथ हो जाए तो क्या, उसके लिए क्या करना होगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के सेल बने हुए हैं। ये सब पाकिस्तान हाउस यानी पाकिस्तान हज मिशन का मेन हेड क्वार्टर उसमें होते हैं। अब उसके तहत उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं जो हरम के दरवाज़ों के पास मौजूद होती हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने बाकायदा एक यूनिफॉर्म पहना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है मामनीन हुज्जाज। अच्छा, मामनीन। एक कैप पहनी होती है, उस पर भी लिखा होता है। अच्छा। एयरपोर्ट पे हर जगह वो मिलेंगे आपको, जिसमें मामनीन हुज्जाज लिखा होगा। अगर आप गुम हो जाते हैं तो पैनिक ना हो। आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप हरम से निकले थे, आपने कौन सी बस में बैठना है, कहाँ पहुँचना है बिल्डिंग पे। ठीक है। बजाय इसके कि आप धक्के खाएं, आप हरम में
یا آپ بلڈنگوں کے ارد گرد یا ہوٹلوں کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہوں، اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بلڈنگ میں پہنچ جائیں. ٹھیک. اور اگر یہ بھی نہیں تو اپنے ساتھیوں کو آپ بتا دیں کہ اگر میں گم ہو جاؤں تو ہمارا یہ پوائنٹ ہے، حرم کے سامنے بے شمار ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، وہاں دکانیں بنی ہوئی ہیں، کوئی ایک پوائنٹ نشانی رکھ دیں کہ یہ اگر میں گم ہو جاؤں تو اس صورت میں اس جگہ پر مجھے آ کے مل لیں. پھر آپ کا آپس میں ایک دوسرے سے ٹیلی فونک رابطہ ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں گئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آپ کا رشتہ دار یا کوئی نہیں ہے، تو آپ کو جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، چاہے وہ گروپ لیڈر ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کا نمبر آپ کے پاس ہو اور آپ ان کو رابطہ کریں. اور پھر ورنہ ہمارے معاونین آپ کو نظر آ جائیں تو ان سے کہیں جی میرا یہ بلڈنگ نمبر ہے، مجھے وہاں پہنچائیں. ایک اور میں یہاں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں، جب وہاں آپ گم ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ میاں بیوی ہیں، وہ گروپ سے الگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہاں جانا ہے، بس اسٹینڈ کی بجائے کسی اور جگہ نکل گئے، وہ سڑک پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور چلتے چلتے ان کے پاس کوئی گاڑی آ کے رکتی ہے اور وہ آ کے کہتی ہے جی کہ آپ نے کہاں جانا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم نے کہاں جانا ہے، ہمارا یہ. وہ کہتے ہیں جی بیٹھیں گاڑی میں بیٹھیں. وہ گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں. وہ گاڑی میں ان کو بٹھا کے کسی ویران جگہ جا کے ان کو لوٹ لیتے ہیں، ان کی کرنسی لے لیتے ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. پھر وہ شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو غیر متعلقہ شخص آپ کو کسی قسم کی کوئی دعوت دے، آپ کو کہے جی میرے ساتھ میری بلڈنگ میں چلیں یا میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ کسی غیر متعلقہ شخص کے ساتھ کسی صورت میں بھی نہ جائیں. ایسے واقعات ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ یہاں سے زیادہ کرنسی مت لے کے جائیں، زیور مت لے کے جائیں، اور ایسی کوئی قیمتی چیز نہ لے جائیں جو وہاں گم ہو جائے، چوری ہو جائے یا کوئی آپ سے چھین لے. اچھا فروغ صاحب، جب لوگ مدینہ جاتے ہیں خاص طور پہ بہت زیادہ جذبات ان کے جو ہوتے ہیں نا مغلوب ہوتے ہیں جذبات سے، اور خاص طور پہ روضہ رسول پہ جب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ جاتے ہیں تو کافی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو شرطے جو ان کے وہ جو پولیس والے ان کے جو وہ پھر ان کو کہتے ہیں یہ حرکتیں نہ کرو. تو وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہمارے لوگ، اور بہت زیادہ یعنی کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں بات یہ ہے، یہ ایک قدرتی امر ہے. ایک مسلمان جو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے گا تو اس کے جذبات کی یہ کیفیت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے. میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ہم لوگ جب پہلی دفعہ گئے تھے تو ہمارا یہی حال تھا. اور اس کے بعد جب کبھی بھی گئے ہیں تو روزہ اقدس پہ جب ہماری حاضری ہوتی ہے تو وہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت روزہ رسول پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریہ کے نزدیک قریب کھڑے ہو کے عبادات کریں، ان کو سلام پڑھیں. لیکن ہمیں آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. سعودی حکومت نے جو قوانین اپنے بنائے ہوئے ہیں، جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کے آپ سمجھیں کہ اس دفعہ تقریباً کوئی 30 لاکھ سے زیادہ حجاج جا رہے ہیں. تو جب اتنی بڑی تعداد میں حاجی جائے گا وہاں پر اور وہ جا کے عبادات کریں اور روزہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے، تو آپ سوچ لیں کہ کیا حالت ہوگی ادھر، کس طرح ان کو کنٹرول کیا جائے گا. اور اگر ہم جذبات کی کیفیت میں آ کے اور وہاں آ کے دھکم پیل شروع کر دیں تو پھر وہ آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں وہاں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بہت اچھے. خواتین و حضرات، آپ فروغ آفتاب زیدی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، سابق ڈائریکٹر حج. بہت اچھی معلومات انہوں نے فراہم کی ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان کے وقار کا بھی مسئلہ ہے کہ جب ہم حج پہ جائیں تو ہم اس آداب کو مد نظر رکھیں. خاص طور پہ جیسے انہوں نے فرمایا روضہ رسول پہ جا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں بہت ہی تمیز احترام سے کام کرنا چاہیے، اور دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے غلطیوں کوتاہیوں اور اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب حج کر کے واپس آئیں تو آپ ایک اچھے مسلمان ہوں جو قوم و ملت کے لیے مفید ثابت ہو. بہت شکریہ آپ تشریف لائے فروغ آفتاب زیدی صاحب، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.